अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से, इसके अलावा कुछ हालात हाज़रा पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और उसके साथ साथ आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है आपकी सेहत के हवाले से और मुख्तलिफ पैगामात और सवालात मौसूल हो रहे हैं। मुख्तसर वक्त में कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल कर लिया जाए। बहुत सारी तजावीज़ भी मौसूल हो रही हैं प्रोग्राम के हवाले से और प्रोग्राम को बेहतर बनाने के हवाले से। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पहले तो तमाम ही देखने वाले जो अपनी राय का इजहार करते हैं और साथ साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं बज़रिया टेलीफोन कॉल्स, कि वो वक्त निकाल कर न सिर्फ प्रोग्राम को देख रहे हैं बल्कि हमारी एक छोटी सी कोशिश को सराह भी रहे हैं। इसके साथ साथ नए साल का आगाज़ में ही एक मसला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो है मौशी सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी जितनी भी ख़बरें मौसूल हुई उसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से और बिलखुसूस महंगाई के हवाले से था। इस महंगाई की बढ़ती हुई शरह को कैसे कम किया जाए, ये एक मुअम्मा सा बन चुका है और बज़ाहिर हुकूमत वक्त इसको काबू करने में नाकाम नज़र आ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं ये भी शायद लोग जानते हैं, क्योंकि सियासी मामलात में अब तक ठहराव नहीं आ सका है। ये वो वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हुआ। अब समझने की बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमती इत्तेहाद है क्या फ़ैसले करता है, क्या पॉलिसी लेकर आता है, जिसके सब मुंतज़िर हैं। न सिर्फ इस वक्त बल्कि इससे पहले भी लोग मुंतज़िर थे कि कोई हिकमत अमली सामने आए जिससे महंगाई को कम किया जा सके। लेकिन क्योंकि मुश्किलात इतनी ज़्यादा रहीं गुज़िश्ता सालों में और बिलखुसूस कोरोना की वबा के बाद जो सूरत हाल रही, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चला था महंगाई को और मौशी चैलेंजेस को काबू करना। तो बहरहाल अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। सूरत हाल में कदर बेहतरी आई है कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे। यकीनन मुकम्मल तौर पे तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सूरत हाल पहले के मुकाबले में निस्बतन बेहतर है और मौशी चैलेंजेस जहाँ पूरी दुनिया इससे नबर्दाज़मा है वहाँ हमारी हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई कामयाबी खातिर ख़ां नज़र नहीं आई है। इसी मामले पर गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है, ये ख़बरें जिस नौइयत की मौसूल हो रही हैं वो इंतहाई तकलीफ़ थे, ख़ास तौर पे इस वक्त महंगाई की वजह से और उसमें भी जो आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, लोग बेपनाह इससे परेशान हैं। और मौसम सरमा में एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को जिसका सामना रहता है वो गैस की लोड शेडिंग है। बिजली की लोड शेडिंग और इस तरह के मामला साल के 12 महीने ही चलते हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो मौसम सरमा के आगाज़ से कबल ही शुरू हो जाता है। तो ये लोगों की परेशानी का बाइस बन रहा है। इसके साथ साथ कुछ पैगामात मौसूल हुए जिसमें शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पैगामात मौसूल हुए। कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात पर भी गुफ्तगू की जाए और आज भी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही शुरू किया जाएगा। स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमज़ा अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, नौजवान रहनुमा हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमज़ा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ बड़े ही ख़ास अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा और एक डेडिकेटेड सियासी कारकुन है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले शहर कराची के मसाइल के हवाले से। कुछ देर पहले भी मौजूद गुफ्तगू कैमरा जब बंद था उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं कि कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती, किसी भी हुकूमत की शायद दिलचस्पी में नज़र नहीं आता कि इन मामलों को हल किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो चली हैं कि अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे पहले जो सेटअप मौजूद था, जो शायद इख्तियारात का रोया करते थे, उनके मुकाबले में सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर इंतखाबात हो जाएं। और आज तारीख तक जो सवाल मौसूल हो रहा है वो यही है, क्या ये इंतखाबात वक्त पर होंगे? क्या राय इसके ऊपर रखते हैं, क्या सोचते हैं सियासी कारकुन की हैसियत से? फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो जो कराची के जो मसाइल हैं
تو وہ صرف چند مسائل نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں یہاں، تو مسائل کا انبار ہے، ٹھیک ہے. ہر یہاں کراچی میں 7 ضلع ہیں، پھر ضلعوں کے بعد ٹاؤنز ہیں، ٹاؤنز کے بعد پھر یہاں پر کچی آبادیاں بھی ہیں، پکی آبادیاں بھی ہیں، پھر کنٹونمنٹس بھی ہیں، پھر اتنے زیادہ چیزیں ہیں یہاں پر کہ ہر کسی کے ڈائنامکس بھی مختلف. بالکل کچی آبادی کے مسائل مختلف ہیں، اب اگر کوئی پکی آبادی میں آپ آتے ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں. اور اس وقت جو مزید اوپر سے وہ ہمارے اوپر جیسے شہر میں گیس بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بجلی جا رہی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں اب جو کراچی کے مسائل ہیں اس میں جو ماضی میں لوگ رہے اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے ضروری ہے اور عوام کو جو امیدیں لگی ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ پچھلے میرے خیال سے 2019 میں یہ شاید انتخابات ہونے تھے جو نہیں ہوئے، تو یہ ایک تو اس میں ایک گیپ ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک ٹائم گیپ کے بعد ان کو موقع ملے گا کہ وہ آگے اپنے لیے نمائندے چنیں، ٹھیک ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیارات کا تو بالکل وہ ہے، اور اس کو بلدیاتی جو ہمارا 3rd ٹیئر ہے اس کو کبھی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اسٹرانگ کرنے کی کوششیں بھی حکومتیں نہیں کرتے ہیں اور اس کو آئینی تحفظ بھی حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کے ہمیشہ جب بھی ایک ٹینیور ختم ہوتا ہے تو دوسرے ٹینیور کے بیچ میں بڑا گیپ آ جاتا ہے، کبھی بھی 90 ڈیز اور اس طرح تواتر کے ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ جو گیپ آتا ہے اس وقت دیکھیں کسی بھی نمائندے نے جیتنا ہو لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو انتخابات کرانے چاہیے تاکہ اگر ایک یونین کونسل میں یونین کونسل کے چیئرمین جیتتا ہے تو وہ ساری پبلک یہ لوگوں کو رہائشیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنے مسائل اس کو بتانے. اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کس کو بتائیں، وہ کبھی ایک سیاسی جماعت کو پکڑتے ہیں، کبھی دوسری سیاسی جماعت کو پکڑتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو پکڑتے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹس کے پاس اس وقت کوئی اختیارات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر جو حکومت وقت میں ہوتے ہیں وہ تھرو ایڈمنسٹریٹر، تھرو ڈی سیز کے تھرو اور جو ہاں ان کے ذریعے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایک طرح سے یہ پول ریگنگ بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کریں، مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ایسے ہیں جو ایمرجنسی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ اور پھر 6-7 مہینے سے متواتر یہ الیکشن ہی چل رہا ہے. وہ 24 جولائی کو فرسٹ ڈیٹ تھی اور آج 15 جنوری ہے اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ کینڈیڈیٹس کے اندر شکوک و شبہات باقی ہیں. تو ابھی بھی وہ ماحول بن نہیں سکا اور وہ اسی وجہ سے نہیں بن سکا کیونکہ سیاست جتنے بھی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ ابھی تک کنفیوژن کے شکار ہیں کہ آیا کہیں پھر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی طرح ایک رات میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم مطلب کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آلریڈی بہت سارے لوگ اپنا اس میں الیکشن میں ظاہر ہے کہ خرچہ ہوتا ہے وہ 2-3 مرتبہ خرچہ کر چکے ہیں. بہت ساری جماعتیں ہماری اپنی ہائپ کریٹ کر گئیں، بڑا پیسہ لگا گئیں اور اس کے بعد ان کو نظر آیا کہ جی کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ والے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات جو علاقائی لیول پہ آپ کی ٹیم ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی، وہ جو بھی بہتر سمجھے گی عوام اس کو وہ جیت جائے گا اور جو بھی جیتے اس کو جو صوبے میں حکومت ہے اور مرکز میں حکومت ہے ان کو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، بالکل کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں. اور اختیارات کی منتقلی جو سب سے مشکل مرحلہ نظر آتا ہے اس کو مکمل کر لیں تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں. تو حمزہ نے یہ نشاندہی تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ اختیارات منتقل کیے جائیں اور یہ بھی بالکل درست کہا کہ ایک انتخاب کے بعد دوسرے انتخابات کا مرحلہ اس میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے کیونکہ اس کو آئینی تحفظ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں واضح نہیں کیا گیا، گو کہ درج ضرور ہے لیکن میئر کے کیا اختیارات ہونے چاہیے، کیا کیا چیزیں اس کے ڈومین میں آتی ہیں، اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا. باجوہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی ایک یہاں پر برسر اقتدار رہی ہے بڑے طویل عرصے سے اور یہ قانونی سقم اس کو کہا جا رہا ہے، لفظ تو یہ نہیں مناسب ہے کیونکہ جو آئین کا حصہ بن چکا ہے اور باقاعدہ بالمشاورت یہ تمام معاملات طے پائے تھے، لیکن اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں ترمیم بھی کی جائے اور خاص طور پہ جیسے یہ حمزہ صاحب نے نشاندہی کی کہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ اس سے محسوس یہ ہو کہ یہ جو جمہوری ملک ہے، جو جتنی بھی جمہوری جماعتیں دعوے دار ہیں کہ ہم جمہوریت کے اوپر عمل پیرا ہیں، وہ یہ ثابت کریں اپنے عمل سے. لیکن یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. آج بھی جیسا بھی انہوں نے کہا کہ 15 تاریخ کو انتخاب ہے لیکن اس کے بعد بھی گو مگو کی یہ کیفیت سی موجود ہے. فرمائیے کیوں ایسا؟ جی یاسر صاحب، بالکل میں حمزہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مکمل جمہوری عمل کے لیے اور یہ جسے ہم لوکل باڈی الیکشن کہتے ہیں، پوری دنیا میں یہ جو نچلی سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں محلے کی سطح پر، علاقائی سطح پر، وہ صرف اسی فورم پر ہی حل کیے جاتے ہیں.
ہمارے یہاں یہ بالکل بدقسمتی کہہ لیں یا حالات معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی کبھی وقت پر نہیں ہوئے لوکل باڈی الیکشن، اور جس کا خمیزہ جو ہے عوام بھگتتی ہے، وہ سارا لوڈ ایم پی ایز ایم این ایز پر آ جاتا ہے. جی ایم پی ایز ایم این ایز تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی عوام کی. وہ انہیں جو ہے وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ یہ ظاہر ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، وہ علاقے میں اتنا وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے مسائل واقعی بہت زیادہ ہیں. شہر کراچی دیکھیں رہا جہاں تک سندھ کی بات ہے، سندھ کے 27 اضلاع میں جو ہیں وہ ہم نے الیکشن کروائے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی 27 اضلاع میں جیتی ہے. ہمارا مقابلہ ہی نہیں تھا، ان اپوز آئے ہمارے بہت سارے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کونسلر اور ناظم نائب ناظم جو ہیں وہ ان اپوز آئے ہیں اندرون سندھ میں. ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے کوئی جو دوسری جماعتیں ہیں کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، بالکل 0/0 پر کھڑی ہیں وہ جماعتیں. ان کا فوکس نہ جانے کیوں کراچی ہے. کراچی بھی ہونا چاہیے، بالکل کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی جو ہے وہ ہمارے ملک کا معاشی ہب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اب جو ہے یہ ہمام نہیں ہے، یہ شکو شبو نہیں ہے کہ بھائی 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہوں گے. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پوری تیاری کے ساتھ الیکشن میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس بار جو ہے بہت بہتر رزلٹ دینے کی پوزیشن میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں، حیدرآباد میں. اور 15 جنوری کو انشاءاللہ تیاری کریں. دیگر جماعتیں بھی ہیں، وہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے. اب یہ کوئی کم سے کم پیپلز پارٹی پہ الزام نہیں لگائے گا کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں اب الیکشن لڑتے ہیں، اب تیار ہیں اس کے ہم لیے. بالکل تیار ہیں، ہمارے ورکر بھی تیار ہیں. کل ہم نے کراچی شہر میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی ہے. ہماری سندھ کی قیادت کی نثار کوڑو صاحب، کراچی کے صدر سعید غنی صاحب، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے عہدیداران نے، ہم سب نے مل کر کراچی ہم سب کا، کراچی ہم سب کے لیے اس ایشو پر ہم نے نکالی، اور ہم نے متحرک کیا عوام کو کہ آئیں. ہم نے بہت بڑی ریلی تھی جو کلفٹن سے شروع ہوئی تھی اور شاہراہ فیصل تک ہم لوگ گئے تھے. میں بھی اس میں شامل تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بہت اعتماد ہے کراچی کی عوام پر. کراچی کی عوام سے میں یہ ایک گزارش بھی کروں گا کہ زبردست موقع ہے آپ کو. آپ نے تبدیلی سرکار بھی دیکھ لی، اور وہ جو کراچی کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں 30-40 سالوں سے، انہیں بھی آپ نے دیکھ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی یہ گورنمنٹ ہے الحمدللہ، کراچی میں بھی، سندھ میں بھی ہماری حکومت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہوگا وہ بہت طاقت مند ہوگا، اسے سپورٹ حاصل ہوگی وفاق کی اور صوبائی حکومت کی. تو انشاءاللہ کراچی کی عوام نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اس بار انشاءاللہ. باجوہ صاحب ایک چیز کا اور تذکرہ کروں گا، اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو اس کو سپورٹ حاصل ہوگی، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی اور جماعت سے بھی منتخب ہو جائے تو اسی طرح کی حمایت اور سپورٹ اس کو ہونی چاہیے؟ بالکل کسی بھی جماعت تو ماضی میں نظر نہیں آئی، اختلاف کرتے رہے نا وہ. یہ ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں، ایسا بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بھی ایک صوبائی حکومت کسی اور پارٹی کی ہے، بلدیاتی کسی اور کے پاس ہے، ناظم اس میں تھوڑا سا کنفیوزنگ رہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا، ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا، ہمیں جو ہے سی پر نہیں دیے جا رہے، تو فلانا دھمکڑ. اگر کسی ایک ہی پارٹی کے یہ دونوں تینوں بڑے عہدے اگر کسی ایک پارٹی، تو کم سے کم اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا، ہمیں صوبائی حکومت جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی عوام انشاءاللہ بھروسہ رکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور آپ ہمیں ووٹ دیں انشاءاللہ، اور ہم اس شہر کی صورتحال بدلنے کے لیے پوری انشاءاللہ ایماندارانہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر بنائیں گے. اور آپ دیکھیں کراچی میں یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کراچی میں بسیں نہیں ہیں، کراچی میں ٹوٹے ہوئے رکشے. بالکل تھا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جو وہی ذمہ دار ہیں جو اقتدار میں تھے کراچی میں، جنہیں کراچی کے جو مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے تھے. انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ ٹرانسپورٹ دی شہر کو، نہ کراچی کی سڑکیں ٹھیک کی. وہ سارے کام 30 سالہ اقتدار کے مزے جنہوں نے لیے، ان کا بھی خمیزہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آج ہمیں
مختلف روٹس پر دیکھیں بسیں چل رہی ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں چل رہی ہیں. مزید ہم روٹس تیار کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی پہ آپ دیکھیں کتنا 18 کلومیٹر کا ایک نئی لائن بنا رہے ہیں جسے گرین لائن کہا جا رہا ہے، یو لائن کے نام سے. تو انشاءاللہ کراچی میں ہمیشہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا نہ صرف وہ بسیں چلا رہے ہیں بلکہ ان کے روٹس الگ کر رہے ہیں ہم، تاکہ آئندہ 100 سال یا ہماری شاید ہم تو نہ دیکھ پائیں، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بہترین پلاننگ کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ کی بھی کر رہی ہے، پانی کی بھی کر رہی ہے، کراچی کے سڑکوں کا کر رہی ہے. تو کراچی کی عوام ہم پہ بھروسہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ صاحب فرمائیے، ابھی باجوہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں. ماضی میں ایک بڑی طویل عرصے حکومت رہی ہے اور جو سلسلہ تاحال جاری ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو دیگر جماعتیں جو کلیم کر رہی ہیں وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں؟ اور پھر اپنی پارٹی کے بارے میں ذرا بتائیے. اس سے پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں گے. اور پھر دوسری طرف ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اختیارات کا نہ ہونا یقیناً ایک مسئلہ ہے، اور دیگر جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر اقتدار میں آ گئے یا اگر یہ تیسرے درجے کی جو حکومت ہے اگر اس کو کنٹرول میں لے آئے تو اختیارات کا مسئلہ ہوگا، اور سب سے پہلا جو مشکل مرحلہ ہے وہ اختیارات کی واپس منتقلی ہے. کیا اس کے بارے میں پلاننگ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو اس صوبے کا یا اس شہر کے جو مسائل کے اس وقت ذمہ دار ہیں وہ سب اس وقت ایک ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ یہ 3.5 سال میں شہر کا یہ حال ہوا ہے کراچی کا، تو وہ پھر کسی اور دنیا میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں حقیقت پسند رہ کہ اگر بات کرنی ہے تو اگر ماضی میں ایم کیو ایم تھی اور وہ بھی مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی. ٹھیک ہے. اس وقت پیپلز پارٹی وفاق میں بھی اتحادی حکومت ہے ان کی، اور سندھ میں تو پچھلے 15 سال سے ان کا ایک ہے. اب یہ مختلف جو منصوبے اس وقت شروع کیے جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھے منصوبے ہیں. اچھا، یہ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں جو بی آر ٹی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا، اس میں گرین لائن ہے، ریڈ لائن ہے، یلو لائن ہے، بلو لائن ہے، اپنا پرپل لائن ہے، ایک اور لائن بھی ہے، براؤن لائن بھی ہے اس میں، پھر سرکولر ریلوے اس میں ہے جو کہ فیڈرل کا پروجیکٹ تھا، خان صاحب نے اس کو کراچی میں شروع کیا. تو یہ سب 2012 میں اس کا منصوبہ ہو گیا تھا اور اس کو 2018 تک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. اور 2018 تک جو کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بھی یاد رہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی صوبے کے پاس ہے، اس کا بجٹ بھی وہ ہر سال نکالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ہی لائن یہاں پر بنی ہے جو کہ پچھلی حکومت نے شروع کی. جو باقی کام اس کا رہ گیا تھا وہ ہم نے آ کے اس کا کمپلیٹ کر لیا، لیکن پروجیکٹ وہ فیڈرل کا تھا، صوبائی حکومت کا کام تھا، لیکن انہوں نے کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس وقت پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی روڈ کو ڈیولپ کر دیا. اگر آپ کے نقشے میں یہ موجود ہے کہ ریڈ لائن آپ نے یہاں بنانی ہے تو آپ نے پھر اربوں روپے لگا کے کسی کو کیوں آپ نے پروجیکٹ دے دیا کہ اور پھر آج آپ نے توڑ دیا. اس وقت یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹریٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے دونوں طرف سے آپ اس کو تھوڑا سا چوڑا کر دیں. ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، آپ نے ایک گنجان آباد شہر میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے اب دونوں طرف سے سروس روڈ ختم کر دیں. انہوں نے وہاں سے پول بھی اکھاڑ لی. اب اس وقت رات میں اگر آپ کا وہاں پہ جانا ہو تو وہ اتنا اندھیرا ہے کہ وہ مطلب، اور پھر ایک جو حالات اس وقت چل رہے ہیں مطلب لا اینڈ آرڈر تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور آئی جی صاحب بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ جی آپ شہری جو ہے وہ تعاون کریں ڈکیتوں کے ساتھ. تو یہ مطلب، اور یہ ان سب چیزوں کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے 3 ٹینیور نان اسٹاپ پیپلز پارٹی کے، اس کو ذمہ داری لینی چاہیے ان ساری چیزوں کی، اور وہ ذمہ دار ہے. اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ماضی میں بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی ہماری بات تو اچھا، صوبے میں تو ہمارے پاس حکومت نہیں تھی. اب جو صوبے میں حکومت نہ ہونے کے باوجود ہمارے مختلف ایم این اے فنڈ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بھی کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کیونکہ صوبہ کام نہیں کر رہا تھا. تو پھر ہم نے ایم این اے فنڈ سے، وہ ایم این اے فنڈ کسی سال ہمیں 20 کروڑ ملے، 15 کروڑ ملے، کسی سال آخری سال شاید وہ 25-30 کروڑ روپے ملے، لیکن وہ ناکافی ہیں. اس پہ ہم عوام کے زخموں پہ تھوڑا سا مرہم تو رکھ سکتے تھے، لیکن وہ سلوشن نہیں تھا. سلوشن تھا میگا پروجیکٹس. سلوشن میگا پروجیکٹس کے بغیر کبھی کام نہیں ہو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے جو سب سے بڑی کہ پی ٹی آئی کا اگر میئر یہاں پہ آتا ہے اس کو بھی یہ فائدہ ہے. جس طرح باجوہ صاحب نے بولا کہ اگر اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے کوئی بھی پارٹی کا جیتے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں جو ہے نا میئر ہماری جماعت کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن وہ پراپر آپ اس وقت دیکھیں کہ وہ تھرو میئر اس کو پاورز بھی ملی ہوئی ہیں لوکل باڈی کو وہاں پہ, اور میئر اپنا ٹیکس کلیکٹ بھی کرتا ہے اور پھر اپنے حساب سے اس کو خرچ بھی کرتا ہے. تو پی ٹی آئی کا اگر یہاں پر آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے صوبے میں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر قانون چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ہم بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں. ہماری ممبرشپ جو اپنا ایک ڈرائیو جاری ہے پچھلے 3 دن تک جاری رہی ہے, کراچی میں بھی رہی ہے, حیدرآباد اور میرپور خاص میں بھی رہی ہے, نوابشاہ میں بھی رہی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ ہمیں جوائن کیا. یہ ایک تبدیلی کا سائن ہے جو اندرون سندھ میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس میں ضرور پڑے گا. اچھا, اس کے بعد کہ مرکز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ خان صاحب کی حکومت ہے, صرف ایک الیکشن کا پروسیس بیچ میں ہے, اس کے بعد وہ ہے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے حساب سے کہ اگر فار ایگزامپل صوبے میں فرض کریں کہ حکومت نہیں بھی آتی, ٹھیک ہے, تو اس کو وفاق سے فنڈ دیے جا سکتے ہیں میئر کو, ٹھیک ہے. اور کراچی کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک الگ ڈگر پہ چلتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ یہاں پر اس کو فیڈرل سے بھی سپورٹ ملے گی, اور ہر چیز کو اس کو راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ہموار ہو جائے گا, جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہاں پہ بلدیاتی حکومت وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. اب خاص طور پہ سیاسی جماعتیں کس کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے. بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے انتخابات کے حوالے سے, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. عام انتخابات کا مرحلہ تو ابھی باقی ہے اور نہ جانے اس کا وقت کب آئے گا, اس کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا ہے, لیکن یہ بڑی اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں اور کافی تاخیر بھی اس میں ہو چکی ہے. انتخابات کا جو مرحلہ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ماضی میں تذکرہ ہو چکا ہے. سیلاب کی وجہ سے, کبھی امن و امان کی صورتحال کو بنیاد بنایا گیا, کبھی صحیح طرح سے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کا تعین نہیں ہو سکا, ڈی لمیٹیشن کا چکر, اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل, اور تاحال یہ مسائل جاری ہیں. میں معزز مہمان عبدالرزاق باجوہ صاحب سے یہ سوال کروں گا. باجوہ صاحب, کچھ سیاسی جماعتیں جن کا یہ دعویٰ یا موقف درست ہے کہ جب تک صحیح تعین آبادی کا نہیں ہو سکے گا, یا جو جتنے بھی حلقے ہیں ان کا تعین صحیح طرح سے نہیں ہوگا, آپ جتنے بھی انتخابات کروا لیں اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلنے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختیارات کا ایک مسئلہ ہے, جب تک یہ حل نہیں ہوگا آپ کوئی بھی انتخاب کرا کے دیکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا پیپلز پارٹی جب اس چیز کو سمجھتی ہے تو اس کے بارے میں عملاً کیوں کچھ نہیں کرتی؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال بن چکا ہے. فرمائیے. دیکھیں جی, جو جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کے آبادی کو کم ظاہر کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے. کراچی کی آبادی میرا خیال 1 کروڑ کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی آبادی وہ بہت خاصی بڑھ چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, کنٹینیو بڑھتی جا رہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. بات رہا یہ کہ بھئی وہ ان جماعتوں کو یہ اعتراض ہے کہ مردم شماری میں ہمارے لوگوں کو کم دکھا کر الیکشن کروایا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال تو وہ جماعتیں تبدیلی سرکار کے ساتھ بھی رہی ہیں, وہاں پر انہیں اس وقت بھی مطالبہ کرنا چاہیے تھا جب وہ اتحادی تھی پی ٹی آئی کی, اور اگر وہ آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ جائز سا مطالبہ ہے. لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ ان کے مطالبات تسلیم کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑی ہو جائے جس طرح پی ٹی آئی کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جائز مطالبہ ہے. عدلیہ آزاد ہے, الیکشن کمیشن پاکستان میں موجود ہے, وہ جس طرح اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ بالکل ان کا حق بنتا ہے کریں. اور کراچی کی آبادی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹھیک بتا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ ہمیں 1 کروڑ لوگوں کا راشن دیا جاتا ہے اور 3 کروڑ لوگ ہمیں جو ہے ہمیں پالنے پڑتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ تو ان کا جائز ہے, لیکن وقت اب اتنا کم ہے, الیکشن میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے, لوکل باڈی الیکشن میں. ہاں ایم کے ایم اور ان کے جو جتنے بھی گروپس ہیں ان کے, مجھے نہیں پتہ 6 ہیں یا 7 ہیں یا 8 ہیں, وہ سارے اس بات پر زور دے رہے ہیں. اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کو آپ صحیح اس کی شمار ہو جائے اور ان کی, تو کوئی حرج نہیں ہے.
اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو لوکل باڈی الیکشن میں آ جانا چاہیے، کیونکہ کچھ ہمارے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بائیکاٹ کا بھی سوچ رہے ہیں اور وہ الیکشن سے باہر ہونے کا سوچ رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا مزید نقصان ہوگا کہ وہ ایوان سے، جو ایک چھوٹا ایوان ہے جہاں ان کے اپنے سیاسی ورکر جا کر اپنے پارٹی کا اور اپنے شہر کا کیس لڑ سکتے ہیں، وہ اس ایوان سے باہر ہو جائے گی. اور کسی بھی پارٹی کے لیے کبھی بھی الیکشن کا بائیکاٹ جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہوا، اس کے بہت زیادہ نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر 5 سال ایم کے کم سے کم اس ایوان سے باہر ہو جائے گی جہاں پر لوکل باڈی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا موقع انہیں ملنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی مردم شماری ہم لے جاتے ہیں جنرل الیکشن میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک سا ایک مطالبہ کریں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں یا میدان خالی نہیں چھوڑیں، میدان خالی نہ چھوڑیں، ان کے الیکشن لڑے اور الیکشن لڑنے کے بعد جنرل الیکشن کے لیے جدوجہد کریں. اس سے پہلے مردم شماری ٹھیک کرا کر، چاہے وہ جنرل الیکشن آپ 6 مہینے لیٹ کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، اگست کی جگہ آپ 2023 کی جگہ 24 میں جنرل الیکشن کا، لیکن کم سے کم جو نچلی سطح کے مسائل ہیں جہاں پر لوگ اپنے کونسلر تک رسائی کرتے ہیں، وہ کونسلر انہی کے محلے کا رہنے والا ہوتا ہے، برابر میں ان کے گھر جایا جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. انہیں 2-4 بار تنگ کریں گے تو وہ بیچارہ خود آ جاتا ہے، کیونکہ بہت نچلی سطح کی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہ اسی محلے کا ہوتا ہے، کسی کا وہ رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کا وہ دوست ہوتا ہے، کسی کا محلے دار ہوتا ہے، کسی کا برادر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈی الیکشن میں متحدہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی ان کے جو اتحادی ہیں یا جو بھی ہیں جو آپس میں اب ایک ہونا چاہ رہے ہیں اور ہو جائیں. اس شہر میں اچھی بات ہے کہ جہاں نفرتوں کا خاتمہ ہو. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ تو کوئی جماعت نہیں لڑ رہی ہے، متحدہ اور متحدہ کے سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو الزامات لگا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے یہ ایک ہو جائے، ایک ہو کر کے شہر کے مسائل حل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہو کر ہم سب مل کر اس الیکشن کو لڑیں اور مل کر کے کراچی شہر کی خدمت کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی ہم صاحب اب فرمائیے کہ جو صورتحال ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ کراچی میں بڑی تیزی سے ایک اور سیاسی جماعت ہے جس نے اپنی جگہ بنائی ہے اور عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے. کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا تعین ہو جاتا ہے. وہ کہ ضمنی انتخابات کے اندر یقین پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی. یہ ادھر محمود مولوی صاحب کی جو نشست تھی یہاں سے جس پہ وہ کامیاب ہوئے اس پہ، اور اس کے علاوہ خان صاحب کی ایک نشست تھی اس کے اوپر ان کو کامیابی ملی ہے، اور اس طرح دیگر نشستوں پہ. لیکن جو کینٹونمنٹ کے اور جو اس طرح دیگر انتخابات ہیں جو نچلی سطح کے اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے. اور اب صورتحال اکثر مختلف ہے کیونکہ جب سیاسی ماحول میں تبدیلی آئی ہے اور کچھ چیزیں جو بیانیے خاص طور پہ جو قائم کیے گئے تھے وہ دم توڑتے ہوئے نظر آئے. اب یقیناً مشکل کام ہوگا اور کراچی کے اندر مقابلہ یکسر مختلف ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون ہے جو ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخاب میں؟ دیکھیں ہر پارٹی کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو ووٹ پڑتا ہے وہ پارٹی کے نظریے اور بیانیے کے اوپر پڑتا ہے. اگر سڑکیں بنانے سے یا پل بنانے سے، صرف سڑکیں اور پل بنانے سے ووٹ پڑتا تو وہ یوسف رضا گیلانی کبھی ملتان سے الیکشن نہ ہارتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑی وہاں پہ سڑکیں بھی بنائی اور ساری چیزیں. ٹھیک ہے، جہاں تک بات رہی ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے وہ ہمارے وقت بھی انہوں نے کی، اور جہاں تک کراچی کے سینسس کی بات ہے اس میں ہم نے ایگری بھی کیا اور ایک جدید ترین طریقے سے کراچی کی مردم شماری کا پورا پلان اسد عمر نے آ کے بتایا، اور اگست میں جو اس سال اگست میں ہم نے یہ شروع کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب یہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے اور تاکہ ہم 2023 کے جو انتخابات سے قبل اس کو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت جو آفیشلی کراچی کی آبادی بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے 1.6. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم بھی 2.5 کروڑ سے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ تو 3 کروڑ بھی کوٹ کرتے ہیں لیکن 2.5 کروڑ سے تو یہ اوپر ہی ہے، بالکل اوپر. اس میں مختلف کیٹیگریز بھی رہتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کے دونوں
ایڈریس کراچی کے ہیں، پھر ایک ایسا ہے کہ جس کا موجودہ یہاں کا ہے، مستقل نہیں ہے، پھر اس میں ووٹر اور نان ووٹر بھی ہیں، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ صرف دونوں ایڈریس کہیں اور کے ہیں، صرف یہاں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی، بلکہ ایسے لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں رہتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے ہی نہیں، کوئی شناخت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس بے شمار بنگالی ہیں، برمی ہیں، افغانی ہیں، ٹھیک ہے، دیگر. اس میں دو تین چیزیں کہ ان کو یا تو آپ ایک وہ دے دیں ایلین کارڈ، جس طرح پہلے وہ عارضی کے لیے ایک وہ دے دیں، افغانستان کے ریفیوجی کارڈ بھی مل رہا ہے، وہ دے دیں، لیکن ان کی نشاندہی تو ہو ایٹ لیسٹ کہ کل کو کوئی کرائم ہوتا ہے تو آپ ان کے پاس ان کو پکڑ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. بالکل. جہاں تک ان چیزوں کے اوپر ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے. اچھا، وہ جو اس چیز کو استعمال کر رہی ہے وہ صرف الیکشن کی ڈیلے کے لیے کر رہی ہے، تاخیر کے لیے. اس وقت آواز اٹھانا، بالکل اس وقت، بالکل اینڈ میں بات کرنا، یہ چیز تو پہلے سے ہوئی ہوئی ہے. تو آپ نے 2020 سے کیوں نہیں بولا؟ انتظار کیوں اتنا انتظار کیا؟ اچھا، پھر آپ جب آ گئے موجودہ حکومت میں تو آتے ہی آپ اپنے مطالبات جو آپ نے لکھے ہیں اس کے اوپر جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے آپ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آپ ساری چیزیں کل. اچھا، اختیارات جو ہے ساتھ بیٹھ کے بھی انہی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا. لیکن حمزہ ایک بات میں یہ بات کہوں بڑے وثوق سے کہ جتنے بھی اتحاد بنائے گئے ان کے ساتھ انہوں نے جو شرائط رکھی نا، وہ معاہدے، ان کے اندر ہمیشہ یہ چیز شامل رہی ہے. اب وہ یہ الگ بات ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی بھی حکومت سے الحاق کیا اس میں یہ شرائط سر فہرست رکھی کہ سینسس کا معاملہ بھی حل ہونا چاہیے، ڈی لمیٹیشن کا معاملہ بھی. اب وہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں جو چیز ان کے مفاد میں ہوتی ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تو یہاں تک تو بات ہے. جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ وہ آخری دن میں وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، وہ شروع دن سے اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. جی دیکھیں، اس میں ایک دو چیزیں ہیں. جب یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے جو ان کے ساتھ چیزیں کی، وہ بے شمار اتحادی ہمارے اس وقت بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بی اے پی کے رہنما بھی، ایم کیو ایم کے لوگ بھی، کہ ہم وہاں زیادہ اچھے تھے. یہ خالد مقبول صدیقی کی بھی کچھ دن پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ ہمیں وہاں تو زیادہ عزت ملتی تھی، وہاں تو پھر پی ٹی آئی کچھ کام کر رہی تھی اور بات سنی جاتی تھی اور آتی تھی، رسپیکٹ دیتی تھی. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی سنوائی نہیں. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم پورا نہیں کیا. ہماری یہ ساری کمٹمنٹ ٹائم پورا ہونے کے ساتھ تھی. میں نے آپ کو ٹائم پیریڈ دیا ہے. سینسس کا اگست 2022 میں شروع ہونے تھے، آپ اس سے پہلے ہی چلے گئے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر آپ کا یہ جو ساری چیزیں بنتی ہیں تو موجودہ لوگوں سے بنتی ہیں، لیکن سینسس کو پھر آپ کیونکہ حکومت میں اور حکومت چند سیٹوں پہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ اس وقت شہر میں یہ مٹ چکے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں. گراس روٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ یا ہم لوگ تو ان کو اپنے مقابلے کا ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور اس میں انہی کی غلطی ہے کیونکہ جب آپ ریجیم چینج میں اپنا کردار ادا کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر کراچی کے عوام یہی سلوک کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا یہ خاص طور پہ جو سیاسی تبدیلی آئی باجوہ صاحب، اب یہ انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اور معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے یا پھر اگر یہ معاملہ طے نہیں پاتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آخری کارڈ ان کے پاس موجود ہے وہ کھیل ہی جائیں، اور اگر وہ کھیل دیتے ہیں تو پھر یقیناً. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ کل میں سن رہا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان ہے حکومت سندھ کے، وہ اس میں یہ بول رہے تھے کہ بھائی اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں تو ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی، اور الیکشن نہیں کراتے تو جماعت اسلامی جو ہے ناراض ہو جائے گی. تو ہم جو ہے وہ پھنس چکے. تو ماموں بھانجے والا بھی مسئلہ ہے. اب کہیں نہ کہیں کنفیوژن جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کہیں نہ کہیں ہے تو ضرور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی واضح پالیسی، پیپلز پارٹی نے تو اعلان کر دیا ہے 15 تاریخ جنوری کے الیکشن کا، جو کہ ابھی چند دن ہی رہ گئے، میں 6 دن تو رہ گئے، 5 دن رہ گئے. آپ کا کس چیز کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی تیاری کریں، ہم لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن کراچی کے لوگوں کو دینا حق بھی بنتا ہے ان کا. کیونکہ یہ سارا دیکھیں، اگر این کے ایم کوئی سازش کر رہی ہے یا کوئی اور جماعت کر رہی ہے کہ جی الیکشن ملتوی ہو جائے، اس کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. جی صوبائی حکومت نہیں چاہتی، بابا ہم نے 27 اضلاع میں کرا دیا، ہمیں 2 اضلاع سے کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن انشاءاللہ 15 جنوری کو، الیکشن کمیشن کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ جی 15 جنوری کو الیکشن ہے کراچی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں، اور بس تیاری کریں، مل کے لڑتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل آگے یہ شہر بھٹو کا ہے یا عمران خان کا ہے، لگ پتہ جائے گا 15 جنوری پتہ جائے گا عام انتخابات کے اندر. جی یہ پتہ سب کو چل جائے گا. اور خاص طور پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے ابھی کیونکہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا حل ہونا جو ہے نا بے حد ضروری ہے، اور لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. لیکن شاید جو ہے وہ
اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ایک تیسری بڑی جو سیاسی جماعت ہے جس کو یہ اکثر لوگ نظر انداز کر چکے تھے، اب ان کا اسٹیک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ جماعت اسلامی ہے اور بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے پہ گفتگو ہو جائے، کیونکہ ایک بڑی سیاسی طاقت ہے جس کو بہت جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. لیکن اب شہر کراچی کے لوگ جو دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی خاصی امیدیں وابستہ تھیں اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اپنی کیپیسٹی میں، کیونکہ صدر کا یہاں سے منتخب ہونا، وزیر اعظم کا ہونا، وفاقی وزراء، ایم این اے، ایم پی ایس کی ایک بڑی تعداد، جو کبھی کسی سیاسی جماعت کو ایک مخصوص جماعت کے علاوہ اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں دیا گیا. تو امیدیں تو بہت زیادہ وابستہ تھیں، لیکن وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی. جی رزاق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یاسر صاحب دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پاکستان کا اس وقت کا جو ابھی بھی میرا خیال ہے وہ منتخب ہوئے کراچی سے، لیکن کبھی آپ نے کراچی کے حقوق کے لیے، کراچی کے مسائل کے لیے، کراچی کے لیے کہیں آپ نے عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ پاکستان کی آواز سنی ہے؟ یا اگر وہ کراچی میں آئے ہوں، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کسی میگا پروجیکٹ پر ڈسکس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی وہ جو رنگین پہاڑیاں ہیں، گرین پہاڑیاں ہیں، اس میں جا کے بندہ ڈوب جاتا ہے، کھو جاتا ہے. حالانکہ عارف علوی صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا تھا، جب میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا، وہ ہمارے سندھ کے صدر تھے، ہم نے بہت جدوجہد کی ان کے ساتھ. اس وقت تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا، لیکن وہ پریزیڈنٹ بنتے ہی چھو منتر ہو گئے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایوان میں محدود کر لیا. ایسی تو کوئی پابندی نہیں ہے. ایز اے پریزیڈنٹ وہ پاکستان آ کر کے کراچی کے لیے، صوبے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 ماہ 6 ماہ ہیں ان کی، میرا خیال ہے کہ جو مدت ملازمت ہے اس میں ہے. تو ابھی الیکشن کے بعد بھی میں تو چاہتا ہوں کہ چلیں وہ کوئی آنے والے دنوں کے لیے خوبصورت کوئی کسی اخبار کی ایک 4 کالم خبر لگ جائے کہ پریزیڈنٹ پاکستان نے جو ان کا شہر ہے، جہاں ان کی فیملی ہے، جہاں بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں اسی حلقے میں وہ رہائش پذیر ہیں، جس حلقے میں سے جو ہمارا اسٹوڈیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، آ کے مل کر کے کراچی کے لیے خوبصورت یادیں چھوڑ کر جائیں، جو تا حیات ان کو یاد رکھی جائیں کہ ایک پریزیڈنٹ کراچی سے، بہادر آباد سے بنے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے یہاں پر یہ پروجیکٹ دے کر گئے، یا کوئی کچھ تو دے جائیں، پانی کی لائن ہی دے جائیں. ایسا گمنام اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا یا گورنر، دونوں ٹھیک ہے، دوسری جماعتوں کے بھی گورنر ہیں، تو بات اصولی ہونی چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی ترقیاتی کاموں سے لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں اس کا جو وفاقی محتسب والا جو کام ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بے شمار کام کیا ہے، جس میں کہ خواتین کے جو حقوق کے مسائل ہیں اس کے اوپر اسپیشل آج بھی آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی تھی کہ کراچی میں ایک جماعت ہے، ماضی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو آزمایا ہے اور کافی مرتبہ آزمایا ہے. ٹھیک ہے، اور کافی حد تک وہ عوام کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے، جس کی وجہ سے آج جو ہے، اگر جو ایک بیسک آپ کو اگر صرف یاد دلاؤں کہ شارع فیصل والی جو کمرشل پٹی ہے نعمت اللہ خان صاحب نے کی تھی، یہ نسلہ ٹاور جو ایک ایشو ہمارے پاس اتنا بڑا بنا اور بے شمار رہائشیوں کو اس مسئلے کی بنیاد بھی نعمت اللہ خان صاحب نے رکھی تھی. وہ چاہتے تو اس کو اس وقت حل کر سکتے تھے ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کے، لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کی. تو بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں اگر بتانا چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے اگر اور یہ بھی میرا اپنے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ان کی ہائپ بنتی ہے، لیکن ووٹر جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور ووٹ اس حساب سے نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں شاید اس دفعہ بھی یہی ہوگا، اور بہت اچھی بات ہے کہ آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے. اس وقت ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے نا، یا بہت جلدی ہے الیکشن کی. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بے شمار پیسہ خرچ کر دیا، اچھا، اور بار بار خرچ کر دیا ہے. تو ہر بار وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کرسی کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، انصاف جو ہے وہ سب سے آگے تھی، اس میں جو ہے وہ پیچھے تھے. نعیم الرحمان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بنا ہی دینا چاہیے، 1 سال کے لیے بنا دیں تاکہ بھئی کم سے کم، کیونکہ دلی خواہش لگتی ہے کہ لیکن بننا ہے. دیکھیں ریکارڈ جو ہے وہ ماضی میں یہ بتاتے ہیں کہ جو
بلدیاتی سطح پہ جو کاموں کی بنیاد رکھی نا شہر کراچی میں، جس کو لوگوں نے آج یاد رکھا ہوا ہے، وہ جماعت اسلامی تھی. اب وہ اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. یقیناً اگر پذیرائی نہیں ملی تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دیکھا جائے اگر تو ریکارڈ بالکل صاف ہے اور ڈیلیور بھی کیا. تو یہ کیا دیگر جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب آپ اس میں اس لیے آ گئے ہیں اس زون میں کیونکہ آپ کے پاس وفاقی حکومت کراچی سے جو تشکیل پائی وہ موجود تھی. پھر میں نے جیسے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایم پی ایس تھے. تو اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا کیونکہ وقت اب یکسر تبدیل ہو چکا ہے. اور بلدیاتی جو کام تھے، شاید ہمارے لوگوں کی جو میموری ہے، یادداشت ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی نا، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر بہت سارے میگا پروجیکٹ تھے جس کی بنیاد نعمت اللہ خان صاحب نے رکھی اور لوگ آج یاد کر رہے ہیں. اچھا، جتنے نقشے تھے نا وہ نعمت اللہ خان صاحب کے جو ماسٹر پلان جو بنایا تھا وہ تھا. اچھا، اس وقت ان کو سب سے بڑا بلدیاتی بجٹ پہلی دفعہ نعمت اللہ خان صاحب نے 42 ارب روپے کا پاس کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو وہ انہوں نے اس وقت کیا تھا، لیکن ان کو جو انہوں نے ماسٹر پلان بنایا تھا اس کے حساب سے فنڈ ان کو نہیں مل سکا. مشرف صاحب کی حکومت تھی اور فنڈ ان کو نہیں مل سکا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پھر انہی میپس کے اوپر کام کیا، انہی نقشوں کے اوپر کام کیا. لیکن اس دور میں ان کو 500 ارب روپے ملے وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت بھی صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں، وفاقی حکومت نے دیے تو کام کیا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر کراچی میں ان کا میئر آتا ہے تو کراچی کے اندر جو ماضی میں ایک مرتبہ کام ہوا ہے جس کی مثال لوگوں کو دی جاتی ہے کہ پورا شہر میں ایک ساتھ کام ہوا، تو وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت فنڈ دے اور کرے. صوبائی حکومت کا بھی کام ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ ہے کہ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ جب وفاق میں حکومت بنے گی، جب بنے گی تو یہ لفظ بڑا انتظار کریں گے، بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم تو صوبے میں بھی حکومت اگلی بار بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو بلدیاتی انتخابات میں بھی کہہ رہے ہیں 27 آپ دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. جو اندرون سندھ کا جو حال تھا نا اس الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، تو بے شمار جگہ پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اور بے ضابطگیاں کہ بے ضابطگیوں کے علاوہ لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کو پراپر طریقے پہ بٹھایا گیا، اپنے حق میں وڈرا کرایا گیا، کسی کے اوپر کسی قسم کا پریشر ڈال کے، کسی کے اوپر کس چیز کا. تو اندرون سندھ میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک کہ یہ ساری چیزیں غنڈہ گردی اور بدماشی جو پیپلز پارٹی کی ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، جو وڈیرا شاہی وہاں پہ چھائی ہوئی ہے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگ کھڑا نہیں ہو، جو کھڑا ہوتا ہے پھر اس کو وہ جو آپ نظر آ رہے ہوں گے اس وقت تو جو حال چل رہا ہے پچھلے 8 مہینے میں، پتہ نہیں ملک کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے. میرپور خاص میں ایک 6 بچیوں کا باپ جو ہے وہ آٹے کی لائن میں جو ہے نا وہ ہو گیا، اور کسی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی حکومت وقت کا کوئی نمائندہ گیا ہو. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کو پتہ نہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اور پھر بھی چلیں سیاسی چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ اصولی چیزیں جو اس وقت معیشت کا حال کیا ہوا ہے، اس حکومت کو جو 13 جماعتوں کو ایلفی لگا کے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حکومت کو نہ ہی ملک کے اندر کوئی تسلیم کرتا ہے نہ ہی ملک کے باہر کوئی تسلیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آج نہ ہمارے دوست ممالک ہمیں پیسے دے رہے ہیں. ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، 16.2 ارب ڈالر شاید خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اور ابھی جو ہے نا 4.5 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے نئے کوئی وہ دیے فگر، وہ اس وقت رہ گئے. تو آگے ہمارے پاس تو ایک اگلے مہینے ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ایسا بالکل کچھ نہیں جو ہے نا ہے ہی نہیں، کوئی پلان بھی نہیں. آئی ایم ایف بھی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ایف بھی کہتا ہے یا تو آپ ان ممالک سے پیسے لے آئیں، ٹھیک ہے، یا 800 ارب روپے کے ٹیکسز لگائیں اور ڈالر کو فری ویلیو میں چھوڑیں. آئی ایم ایف سے جو ہے معاہدوں کی خلاف ورزی کس نے کی؟ آپ نے ردی میں ٹوپ پھینکا ہے. اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اتنا پیسہ دیا تھا اس ملک کو، وہ پیسہ آپ کو خیرات میں تو نہیں دیتے، وہ تو اپنی قوم کے انٹرسٹ کے لیے دیتے ہیں، وہ فائدے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اس کا وہ فائدہ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے سارے ایگریمنٹس ان کے اٹھا کر کے پی ٹی آئی نے جب ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بہت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. آپ اس پہ دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھ لیں، وہ اس وقت دونوں جو موجودہ وزرائے خزانہ ہمارے ہیں، اسحاق ڈار، ان سے پہلے مفتاح اسماعیل، وہ دونوں ملک کو دیوالیہ کرنے کا الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. پی ٹی آئی پہ کوئی نہیں لگاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو فورن ریزرو بھی تھے، ہماری ایکسپورٹس بھی تھی، ترسیلات زر اس وقت نئے جو آج کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں کہ 30 کروڑ ڈالر
ہر مہینے ترسیلات زر کے مد میں کم آ رہے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو ہم تو چلتے ہی ریمنٹنس اور ایکسپورٹ کے اوپر ہیں، اور اس وقت پورا پیاز لینے کے پیسے نہیں بچے جو ہے وہ انہوں نے صحیح بتایا کہ جو 30 بلین کے قریب جو ہے وہ پیاز ٹوٹل آپ کے پورے ملک میں ریمیٹنسز سے سیلاب صرف تھا پیاز کا، ظاہر ہے ہاں زمینیں فصل نقصان وہ تو بالکل وہ تو جو ہم باہر سے منگا رہے ہیں اب وہ منگانے بھی کے ہم لیے نہیں، ڈالر بھی تو ڈالر چاہیے. بھی اب یہ نہیں ہے. معاشی ایک وہ آ گیا ہے، ایک بہت بڑا کنسٹرین ہے. اب کیا کیا جائے کیونکہ یہ دیکھیں اس جی وقت یہ میں آسان صورتحال تو نہیں. بہت کوئی اچھی نہیں ہے ملک کی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا الوی صاحب، سیلاب کے بعد یہ تو لیکن میں پیش گوئی کی سمجھتا جا ہوں رہی کہ تھی اس کی یقیناً ذمہ کہ داری یہ یہ ہوگی، 6 لیکن مہینے جیسے والی انہوں نے کہا حکومت کہ نہیں ہے. ریمیٹنسز وغیرہ اور یہ دیگر وہ تو اسٹیبلٹی وہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو ایک الائنس بن چکا ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جائے، یہ بھی بات درست ہے. دیکھیں یہ جو موجودہ الائنس بنا ہے 13 جماعتوں کا، یا جتنی بھی جماعتیں کہہ لیں آپ، 13.5 جماعتیں تو جماعتیں، تین چار ہی ہیں، بقایا تو سارے وہ کہتے ہیں آٹا بور ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ سارا الزام ان 13 جماعتوں پہ لگانا مناسب نہیں ہے. اب یہ ہمیں تو 6 ماہ ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو، تو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں مکمل. جو ہے اس کا ذمہ دار وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ذمہ دار تو وہ ہوں گے جو 3.5 سال میں ان سارے معاملات کو خراب کر کے. اور شیخ رشید بہت سینئر پولیٹیشین ہے ملک کے، اور روہینی کے اتحادی ہے پی ٹی آئی کے. وہ ان کے سٹیٹمنٹ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. وہ کہہ کر گئے تھے کہ عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر کے گئے ہیں، اب دیکھنا ان کے ساتھ ہوگا کیا. اور وہ بھگت رہے ہیں ہم لوگ ان بارودی سرنگوں پر. عوام پھٹ رہے ہیں روزانہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جو آج اتنی ہم پہ پریشر ہے، جو اتنا یہ الزامات کی بوشار، یہ اس کا ذمہ دار تو وہ خود اپنے آپ کو کہہ کر کے گئے کہ عمران خان نے سارے معاملات دھرم برم کر کے وہ اپنے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح وہ لاڈلا ایک بچہ ہوتا ہے جو کرکٹ میں وکٹ لے کر بھاگتا ہے، وہ تو اس طرح بھاگے. جب نہیں چل رہی تھی گورنمنٹ تو چھوڑ دیتے خان صاحب، اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. کیا ہتھ کھنڈے استعمال کیے، کیا ملک کے اداروں کے ساتھ. اچھا اسی طرح آپ اگر دیکھیں نا تو یہ دعوے کس نے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو 150 روپے کا پیٹرول کم کریں گے، اور آج وہ ساری چیزیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز کہ سلوشن الیکشن ہے. پاکستان کو اگر سری لنکا، ان دونوں کے اندر جو پرابلم ہے نا وہ ایک چیز ہے کہ سری لنکا میں پہلے جو ہے معاشی عدم استحکام آیا، پھر سیاسی آیا. پاکستان میں پہلے سیاسی آیا پھر معاشی آیا. تو آپ کو پہلے وقت سے پہلے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے، پہلے آپ کو یہ سیاسی معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے تاکہ دنیا بھی آپ کو ریکگنائز کرے، آپ سے بات کرے، اور تاکہ 5 سال کا مینڈیٹ آئے. ایک فریش مینڈیٹ کی اس وقت ضرورت ہے. سولوشن پرماننٹ یہی ہے. اچھا اب آخری جملہ میں ذرا پولیٹیکل کیمپین کے حوالے سے پوچھ لوں. بڑی زور و شور سے جاری رہی ہیں ماضی میں، اس وقت تو جیسے مان پڑ گئی ہیں کیونکہ اب میں نے کہا نا کہ ایک بڑی انسرٹینٹی ہے، گو سی ایک کیفیت ہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا. اب لوگ ہی سوال کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے ہیں. یہاں خان صاحب اب تشریف لے آئیں گے؟ کیونکہ جب حکومت میں گئے تو اس کے بعد شاید خیال نہیں رہا اور بڑا گلہ کرتے رہے سیاسی جماعتیں دیگر، کیا اپنے پارٹی کے لوگ راہ دیکھتے رہے کہ یہ کب تشریف لائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. اب کیا صورتحال ہے؟ پچھلے کافی عرصے سے دیکھیں جو بھی آخری الیکشن ہوئے، ایک تو محمود مولوی صاحب کے الیکشن، اس کے بعد کورنگی والے الیکشن، اس میں ہم نے شاہ فیصل میں جلسہ کیا، خان صاحب تشریف لائے اس میں. اس سے پہلے ہمارے کافی ساری جگہوں پہ ورکرز کے ساتھ بھی ان کی وہ ہوئی، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں. اس وقت بھی یہی تھا کہ ہر دفعہ بلدیاتی الیکشن آگے پہ آگے ہو رہا تھا. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جب بلدیاتی الیکشن قریب آئے تو پھر جو ہے وہ ایک کراچی میں ایک جلسہ رکھ لیا جائے اور ساری چیزیں. اس وقت جو ہے خان صاحب کو ڈاکٹرز نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ 3 ہفتے شاید وہ ریسٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں آ سکتے وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ صحت اجازت نہیں دے رہی، ورنہ ٹف ٹائم جو ہے وہ ہے. اور یقیناً ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا اور جان لیوا حملہ ہوا ہے. رزاق صاحب کی مسکراہٹ جو وہ دوسری طرف اشارہ کرے، لیکن بہرحال ہم تو حق کے اوپر وہ بات کریں گے جو حقائق اس وقت موجود ہیں. آخری جملہ یاسر بھائی، میں تو جن لوگوں کی جیبوں میں گولیاں آ گئی تھیں، میں تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بچایا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کراچی میں خود پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ابھی میرے 6 ماہ بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے میں نے کافی 4-5 سال ان کے ساتھ دھکے کھائے ہیں. میں نے دیکھا ہے خان صاحب کتنے ہیں. 3.5 سالہ اقتدار میں 3.5 گھنٹے بھی نہیں آئے کراچی میں، بالکل نہیں آئے. بالکل ان کا کراچی سے تو بالکل، میں کہتا ہوں کہ وہ 1-2 بار اگر آئے تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن وہ جس راستے سے بیک سائڈ سے آتے تھے، بیک سائڈ سے ہی گورنر ہاؤس میں چلے جاتے. انہیں کوئی کراچی کے کوئی انہوں نے کبھی کسی قسم کی کراچی پہ سنجیدہ 3.5 سالوں میں کوئی میٹنگز نہیں کی ہیں.
نہ انہیں کوئی کراچی سے کوئی انٹیسٹ ہے، اور لیکن ان کی کراچی ٹیم موجود ہے، نہیں اسٹرانگ ٹیم موجود ہے، ٹیم نے تو انشاءاللہ نیسلا ٹیم ٹاور ہی- نیسلا اصل ٹاور کام- کے اصل لوگوں کام پر کام جب کرتی ہے۔ قیامت ڈھائی گئی، ان کے گھر گرانے کی پوری منصوبہ بندی ہو گئی تھی، ایک میں نے اس وقت کے جو ہمارے یہاں سے ارکان اسمبلی جیتے ہوئے اس حلقے سے میں نے ان سے گزارشات کی کہ جناب آواز اٹھائیں، خان صاحب سپریم کورٹ کو اگر ایک فون کر دیتے ہیں، خط لکھ دیتے ہیں، یا کچھ ٹائم انہیں دلا دیں، انہیں باعزت طریقے سے یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر توڑنی ہے، ایسی کیا ضد تھی، ایسا کیا تھا کہ ان سینکڑوں لوگوں کو بے گھر عدالتی کر فیصلہ دیا آ گیا آپ تھا نے؟ نا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ عدالتی فیصلہ چیف کیا جسٹس گیا؟ کا فیصلہ تھا، اور اس کے اس کے اندر بھی اوپر پی کچھ ٹی آئی کے رہنما نہیں، سارے شامل بالکل تھے۔ پی ٹی آئی نے بالکل انٹیسٹ نہیں لیا۔ آباد کے لوگ پاکستان کے پیپلز لوگوں کے پارٹی ساتھ نے وہاں سارے لوگ آباد کھڑے کے ہوئے لوگوں تھے، کے ساتھ کھڑی بالکل ہوئی، جماعت پیپلز پارٹی اسلامی کے لوگ بھی آئے ہوئے پی تھے ٹی وہاں آئی پر، ہر کھڑی نہیں جماعت ہوئی، کے ساتھ، پی جماعت ٹی آئی صدیقی نے وغیرہ اس کو تھے اس گرانے وقت، کے ہر لیے چیز پہ پوری کافی لوگ جدوجہد تھے کی، وہاں پر، اور کراچی کے لوگ سارے اسی بات پر اس کو ریجیکٹ کریں گے جو نیسلے ٹاور کے غریبوں کے آپ یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ بنیاد بن بالکل سکتا ہے؟ بہت ظلم ہوا ہے ان کے بالکل ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ظلم ہوا ہے۔ چلیں یہ وقت آنے پر اس چیز کا تعین یہ ہوگا، اور حساب کتاب ہم لیں گے، یہ لوکل باڈی الیکشن میں کراچی اس کے اندر عوام۔ حساب ضرور ہوگا جی۔ شہر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، شہر کراچی کے لوگ یقیناً اس کو فراموش نہیں کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہی ووٹ دیں گے۔ حمزہ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ حمزہ الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عبدالرزاق باجوہ صاحب محترم ہمارے موجود تھے، بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔